आई थिंक मोर देन 40. तो मेरी पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट वाज फिलिप्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. फिलिप्स यानी कि फिलिप्स वाज माय पेरेंट कंपनी, साइड के अंदर थी. उसके बाद मैंने कुछ ऐसा काम किया. देन आई मूव टू लकी सीमेंट. लकी सीमेंट इज इन बिटवीन बन्नू एंड DI खान, और उसका हेड ऑफिस था इस्लामाबाद के अंदर. तो देयर वाज सम अट्रैक्शन फॉर मी. भी हेड ऑफिस जो है दैट इज वेरी नियर टू माय होम टाउन, तो आई स्विच ओवर देयर. लेकिन मैं बाद में जब गौर करता हूँ, मैं इस तजज़िये पे पहुंचा हूँ, दैट वाज माय रॉन्ग एक्सपीरियंस, जो मैं कराची छोड़ के वहाँ चला गया, और ड्यू टू दिस रीजन आई कुड नॉट सेटल ओवर देयर. बट आई लर्न ए वेरी बिग थिंग्स फ्रॉम देयर. बहुत कुछ मैंने वहाँ लकी सीमेंट से सीखा. एक तो प्लांट जो था दैट वाज इन ए वेरी रिमोट एरिया, साथ में कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, बल्कि वो लकी सीमेंट की ज़मीन जब परचेज की जा रही थी, आई वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस. बहरहाल आफ्टर 3-4 years आई जस्ट केम बैक टू कराची, और मैंने यहाँ पाकिस्तान केबल ज्वाइन किया. पाकिस्तान केबल ज्वाइन करने के बाद मैंने आफ्टर 6 years आई मूव टू डायडेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड. डायडेक्स के बाद मैं पाकिस्तान में आ गया, कराची इलेक्ट्रिक में. तो यूँ मैं वो आदमी हूँ कि जिनको हर शहर में काम करने का एक्सपीरियंस है, और हर कल्चर, हर बड़े शहर में आई हैव सीन द गवर्नमेंट कल्चर, I have seen the multinational culture. I have seen the sales culture in the field of electronics, in the field of business, cement manufacturing, in the field of building products, and in the field of utility sector. वो इस वक्त currently after retirement from K Electric एक large size तो नहीं कहूँगा, small size engineering industry है, आदमजी engineering private limited. जहाँ मैं इस वक्त आफ्टर रिटायरमेंट जॉब कर रहा हूँ. तकरीबन 2 साल का मुझे ये जर्नी हो चुका है. और लेट्स स्टार्ट. आपका जो सवाल जवाब है, आपके जो मौजू दिया हुआ है, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा है कि अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लेबर लॉज. अब ये आधे पौने घंटे में सबको अंडरस्टैंड तो नहीं हो सकता. मैं चाहता हूँ वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेबर लॉज हैं, जो इम्पोर्टेंट लेबर, चले आप सवाल करें. Sir, मैं जो related to this seminar, my first question to you is that अगर आप थोड़ा सा elaborate कर दें about importance of labor laws and their applicability on common organizations. Yes. ठीक मैं बताता हूँ. असल में लेबर लॉज तो कोई 100 के करीब हैं. उनमें से कोई एब्सोल्यूट हो चुके हैं, कोई कम अप्लाई होते हैं, कुछ ज़्यादा अप्लाई होते हैं. लेकिन इस मुख्तसर वक्त के अंदर मैं सिर्फ 8-10 लेबर लॉ का जिक्र करूँगा, जो कि विच आर मैंडेटरी, विच आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. सबसे पहले है स्टैंडिंग ऑर्डर. इससे पहले इसको कहते थे वेस्ट पाकिस्तान स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, और 18वीं तरमीम के बाद ये हो गया सिंध के अंदर इसको कहते हैं सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसको शॉर्टली स्टैंडिंग ऑर्डर्स के नाम से याद किया जाता है. ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, ये बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर इज HR ऑफ द वर्कर्स. जो हमारी जो कंपनी की HR पॉलिसी होती है, तो वर्कर्स का जो HR का मैनुअल है, वो दिस इज स्टैंडिंग ऑर्डर, सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जिस तरह सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिंध का है, इसी तरह पंजाब का है, इसी तरह तमाम सूबों का है. इसके अंदर तमाम वो बुनियादी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाउ टू हायर द वर्कर, हाउ टू फायर द वर्कर, उसकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होंगी. सबसे बड़ी चीज़ आप सुनते रहते हैं, मिसकंडक्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, चार्जशीट, इंक्वायरी, वो सब कुछ इसी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर है. हाउ टू अपॉइंट, हाउ टू गिव द टिकट नंबर, हाउ टू फायर, अपॉइंटमेंट शुड बी इन द राइटिंग, टर्मिनेशन, डिसमिसल, सेपरेशन शुड बी इन राइटिंग. ये स्टैंडिंग ऑर्डर है. This applies on every industrial and commercial employment, industrial and commercial administration concern. हर इंडस्ट्री पे, हर बिजनेस पे इसका इतलाक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर का. इसको सिंध में हम कहते हैं सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद है दूसरा आता है, एक होता है फैक्ट्रीज एक्ट. अब फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर इसके पैरेलल 2 एक्ट और भी हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तो फैक्ट्री एक्ट अप्लाई होता है. उसमें है मोटी चीज़ें. उसमें क्या है कि आपके औकात, वर्किंग हावर्स क्या हैं, औकात कार क्या हैं, इंटरवल क्या है, हाउ टू पे द ओवर टाइम, मैक्सिमम वर्किंग हावर्स कितनी होनी चाहिए, इवन इन जनरल प्रोसेस एंड इवन इन कंटिन्यूस प्रोसेस. जहाँ मेंटेनेंस सेक्शन कोई है, जहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस है, 24 घंटे अदारे को चलना है,
وہاں میکسیمم ورکنگ ہاورز کتنے ہونے چاہیے. یہ فیکٹریز ایکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مائنز ایکٹ ہے جو کہ مائنز پہ اپلائی ہوتا ہے, وہ فیکٹری پہ اپلائی نہیں ہوتا. مائننگ ایکٹ ہے. اس کے ساتھ ہے دوسرا ہے شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ. سر تھوڑا سا آپ کا آواز آ رہی ہے نا؟ جی تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے آواز, تھوڑا سا اگر اچھا اب کیسی ہے؟ جی سر ابھی ٹھیک ہے. تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ویک ہے آواز, اب کیسا تھوڑی کم آ رہی ہے. اب جی کیسا پلیز آپ اب آ رہی کنٹینیو ہے؟ کریں, آپ کنٹینیو کریں. قریب. ہاں اچھا, یہ جس کا میں نے ذکر کیا دس از فیکٹری ایکٹ. اب فیکٹری ایکٹ کے ساتھ 2 ایکٹ اور ہیں. ایک مائنز ایکٹ ہے, وہ اس کے مقابلے میں ہے جو مائنز پر اپلائی ہوتا ہے. تیسرا ہے شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ جو ناٹ آن مینوفیکچرنگ انڈسٹریز, وہ اپلائی ہوتا ہے دکانوں پر, ہوٹلوں پر, جہاں کوئی چیز مینوفیکچر نہیں ہوتی. ہوٹل ہے, بزنس انڈسٹریز ہیں, بینکس ہیں, لیکن فیکٹری. ٹھیک ہے, اوکے. سر آئی تھنک تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی ساؤنڈ کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. ادروائز اٹس فائن, آپ یو کین کنٹینیو. اچھا ہاں اویس جاؤ یار. اچھا یہ میں آپ کے سامنے شارٹلی 2 لاکھ بریف کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو آواز کنیکٹیوٹی میں مسئلہ ہے. سر تھوڑا سا اپنے مائک کو جو ہے نا آپ نیئرسٹ کر لیں, جس طرح میں نے ہولڈ کیا ہوا, اگر آپ اس طرح پکڑ کے بات کریں تو شاید آپ کی وائس پہ جو ہے بہتر ہو جائے. ایسے اس طرح جی ہاں اس کے بعد چائنا کی طرف سے جواب آیا تھا حکومت پاکستان. اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. جی بہتر ہے فاروقی صاحب. اب بہتر ہے. اچھا یہ لیبر لا جتنے ہیں نا 18ویں ترمیم کے بعد بہت ہی کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ان کے اندر. سیدھا بہت آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ IRO 1969 ہوتا تھا. اب 2 ایکٹ کے بعد تیسرے ایکٹ طرف آ رہا ہوں جو کہ انڈسٹری ریلیشن کا ایکٹ ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, سنا ہوگا IRO 1969. یہ چلتا رہا 2008 تک, سوری 2002 تک. 2002 میں مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی, انہوں نے IRO 2002 نافذ کر دیا, ہو گیا ہے. اس کے بعد 2008 کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو ہے یہ امریت کا قانون نہیں چاہیے, انہوں نے IRA 2008 کر دیا. نتیجتاً اس وقت 2 قانون رائج ہیں. ایک IRA 2012 جو کہ ٹرانسپروونشل اداروں پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹرانسپروونشل ادارے وہ ہیں جن کی مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز ایک صوبے سے کے علاوہ دوسرے صوبے کے اندر بھی ہو. لیکن پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں آج کل تو ٹرانسپورٹیشن کو ایک مذاق بنا دیا ہے. اور جی میرا تو ایک مارکیٹنگ آفس اسلام آباد کے اندر بھی ہے, میری تو ایک دکان جو ہے ویئر ہاؤس لاہور کے اندر بھی ہے, میں بھی ٹرانسپورٹیشن ہوں. حالانکہ ٹرانسپورٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ یہاں بنا رہے ہیں وہی چیز آپ پنڈی میں بھی بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ ٹرانسپورٹیشن ہیں. اب چھوٹا سا مارکیٹنگ آفس آپ نے کھول لیا, ایک دکان کھول لی, ویئر ہاؤس کھول لیا کہ جی اسی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے. تو یہ ایک مذاق بن گیا ٹرانسپورٹیشن والا. بہرحال جو فل فلیج ٹرانسپورٹیشن ادارے ہیں ان پہ IRA 2012 اپلائی ہوتا ہے, اور جو ٹوٹلی جو سندھ کے ادارے ہیں ان میں سیرا سندھ انڈسٹری ریلیشن ایکٹ 2013. اب اس سیرا کے اندر کیا ہے مختصراً بتا دوں, اس میں تمام وہ چیزیں ہاؤ دا یونین کین بی رجسٹرڈ, CBA کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کے ساتھ نیگوسیشن کیسے کرنی ہے, چارٹر ڈیمانڈ کیسے پیش ہونا ہے, کون کون سے اس کے سٹیپ ہیں, بائیلیٹرل نیگوسیشن ہے, اس کے بعد اس کی کنسیلیشن آ جاتی ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہو جاتا, کنسیلیشن کے بعد پھر آربیٹریٹر آ جاتا ہے, پھر کورٹ, NIRC, یہ اس کے 4-5 سٹیپ ہیں. یہ سب چیزیں ہیں سیرا کے اندر, سندھ انڈسٹری ایکٹ 2013. اسی طرح پنجاب کا ہے, اسی طرح سندھ KPK کا ہے, اور اسی طرح بلوچستان کا ہے. اچھا اس کے بعد یہ قانون جو ہے دوسرا ہے everyone is very familiar, that is Employee Old Welfare Institution. یہ قانون بھی اب تقریباً ہر ایک پہ اپلائی ہوتا ہے ایکسپٹ مالک اینڈ انٹرپرینور, باقی سب لوگوں میں اپلائی ہوتا ہے. آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے اس کے اندر بھی بڑے کنفیوژن تھے. جب معین قریشی صاحب ایک دفعہ آئے تھے نگران پرائم منسٹر, اس نے یہ کلیئر کیا, یہ سارے ابہام ختم کیے. اس سے پہلے کیا تھا کہ پروفیشنل پہ اپلائی نہیں ہوگا بھائی, انجینئر پہ اپلائی نہیں ہوگا,
جس نے LLB کیا اس پہ اپلائی نہیں ہوا. بہت سے لوگ کوٹوں میں چلے گئے کہ بھائی وی آر ورکنگ ایز اے کلرک, ہم ایز کلرک کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, اگر ہم نے غلطی کی, ہم نے LLB کر لی ہے, کیوں نہیں ہم پہ اپلائی ہوگا. یہ موین قریشی صاحب نے وہ اچھا کام کیا کہ اٹ ول بی اپلائیڈ آن ایچ اینڈ ایوری امپلائی ایکسیپٹ مالک, مالک کے علاوہ سب پہ یہ اپلائی ہوگا. اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس وقت ریٹائر ہوتا ہے وہ اس کو تقریباً وہ پینشن لے کے جا رہا ہے, چاہے وہ لے یا نہ لے, وہ پینشن کا انٹائٹلڈ ہے. اچھا, اس کے ساتھ بھی, اس قانون کے ساتھ بھی بڑا کھلواڑ ہوا ہے. کھلواڑ کیا ہوا ہے, امپلائز فیڈریشن کی ایک سیل ہے امپلائز کو کہ نہیں جی منیمم ویج جو ہے وہ 13,000 نہیں ہے, دیٹ از 8,000, یو پے کنٹریبیوشن آن 8,000. میں نے اس کو ہر فورم پہ چیلنج کیا ہے جہاں پہ یونینس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے اس مسئلے کو اچھالنا. اس بڈھے کا کیا قصور ہے جو اس وقت 6,000 8,500 پینشن لے کے جا رہا ہے. جو لوگ اس وقت 76 سے کورڈ تھے, 76 کے لوگ تو خیر ختم ہو گئے ہوں گے, 80 تک جو لوگ کورڈ تھے, اب جو جا رہے وہ جا رہے, دے آر لیونگ, دے آر ڈرائنگ 11,000 روپیز پینشن. اگر ان کا کنٹریبیوشن دا امپلائر از پیئنگ آن 13,000 وہ, لیکن بہت سے امپلائر جو ہے وہ اسٹے کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی ہم نے تو 8 پہ دینا. ہو کیا رہا ہے, 8 پہ کنٹریبیوشن جا رہا ہے اور بوڑھوں کو پینشن مل رہی ہے 6,500, اب جا کے 8,500 ہوئی ہے. تو میری تو امپلائز فیڈریشن سے عرض ہے کہ اس اسٹے کو ڈرین میں ڈالیں اور 13,000 پہ لوگوں کو کنونس کریں کہ پینشن دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اس میں پس کون رہا ہے, وہ بوڑھا جس نے 35 سال 40 سال نوکری کی ہے. یہ اس EOBI ایکٹ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا قانون ہے اس کے ساتھ یہ ہے سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی آرڈیننس. یہ بھی امپلائیز کے لیے بڑا بینیفیشل ہے. مختصراً یہ ہے کہ اس قانون کے تحت امپلائیز کو, اس کی فیملی کو, اس کے پیرنٹس کو تمام علاج معالجے کی سہولت ملتی ہے. وہ ہاسپٹل جو ہے سرکاری ہاسپٹل کی طرح ہے, اتنا وہ ہائی فائی انتظام تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. امپلائی, اس کی فیملی ہے, اور اس میں انجری بینیفٹس بھی ہیں, انجری پینشن بھی ہے, بہت کچھ چیزیں سندھ امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن کے اندر. اچھا, اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ قانون جو ہے وہ ہے جس کو عرف عام میں ہم 5% کہتے ہیں. اور جی 5% آپ کو مل گیا نہیں ملا, جو نیٹ پروفٹ, جو جس کمپنی کا نیٹ پروفٹ ہے اس کا 5% وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں امپلائی کے اندر. اس کو کہتے ہیں WPPF, ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ. نیٹ پروفٹ کا 5% that has to be distributed among the workers. اور اس کے سلیب بنے ہوئے ہیں. سلیب کیسے بنے ہوئے ہیں, ایک سلیب ہے ہائیسٹ سیلری والوں کا, ایک اس سے کم والوں کا, ایک منیمم ویج والوں کا. اور جن کی سب سے زیادہ سیلری ہے ان کو کم اماؤنٹ ملتا ہے, اور جن کی اس سے کم ہے اس کو اور کم ملتا ہے, اور جن کی سب سے کم سیلری ہے ان کو زیادہ اماؤنٹ ملتا ہے. دوسرے سلیب والوں کو اور زیادہ ملتا ہے. جو ہائیسٹ سیلری والے ہیں دیٹ از دا تھرڈ سلیب, اس کو سب سے کم ملتا ہے. یہ ہے WPPF کا قانون. اس کے ساتھ ایک دوسرا ہے سندھ ورکر ویلفیئر فنڈ, چونکہ وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. یہ سلیب اسی طرح رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے 5% کا, آپ نے نیٹ پروفٹ کا سارا 5% تقسیم نہیں کر دینا ورکرز کے اندر, دیٹ ول بی رانگ. اس سے جو پیسہ بچے گا وہ آپ نے ورکرز ویلفیئر فنڈ میں جمع کرانا ہے. اور کچھ اور بھی اماؤنٹ ہے جو 2% وہاں جمع کراتے ہیں امپلائر. اس کا کیا فائدہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ لیبر اسکوائر لنڈی کے اندر, لیبر اسکوائر سائٹ, گلشن معمار کے اندر فلیٹ پلاٹ, یہ تمام ورکرز کو ملتے ہیں. ان کی مختلف اسکیمیں آتی ہیں ہر سال. میرج گرانٹ کی اسکیمیں آتی ہیں, جن کارکنان کی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی ہو, سلائی مشینوں کی اسکیمیں آتی ہیں, پلاٹوں کی اسکیمیں آتی ہیں. یہ سب درج ہے اس کے اندر سندھ ورکر ویلفیئر فنڈ کے اندر. اچھا جی, اس کے بعد جو دوسرا قانون ہے کہ لا آف اپرینٹسشپ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک نوبل لا ہے کہ آپ نئی نسل کے لوگوں کو, میٹریکولس لوگوں کو کام سکھاؤ بھی, آپ کا کام بھی سیکھیں اور ان کو جاب پہ بھی رکھ لو. آپ ضروری نہیں کہ آپ ان کو جاب پہ رکھیں. اس کا یہ قانون کی بریف یہ ہے کہ آپ کا جتنے اسکلڈ مین پاور ہے, اسکلڈ مین فٹر ہیں, پلمبر ہیں, فٹر ہیں, الیکٹریشین ہیں, کارپینٹر ہیں, یہ سارے اسکلڈ جاب کہلاتے ہیں. اسکلڈ جاب کے جتنے لوگ ہیں ان کی 6% آپ نے اپرینٹس رکھنے ہیں. اس کا ڈیوریشن کہیں 2 سال ہے, کہیں 3 سال ہے, وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے امپلائر پر. میٹرک ایجوکیشن یا ڈپلوما ہولڈر, یہ بھی امپلائر کی ریکوائرمنٹ ہے.
وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس ٹریڈ کے اندر میں نے ڈپلوما ہولڈر رکھنا ہے, وہ ڈپلوما ہولڈر رکھے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے اندر میٹرک پاس رکھتے ہیں, وہ میٹرک پاس رکھے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ 2 سال تک وہ میٹرک پاس بچہ کام سمجھ جاتا ہے, سیکھ جاتا ہے, اور اٹ ڈیپینڈز اپان دا امپلائر کہ وہ کو اپنی کمپنی سرٹیفکیٹ ملے گا, وہ لے کے گھر جائے مارکیٹ میں جائے گا, ادارے میں گزارے ہیں جہاں اس نے اسکلز حاصل کی ہے. یہ ہو گیا جو. اس کے بعد جو امپورٹنٹ لا, تو ویسے بھی لا بہت ہیں, میٹرنٹی بینیفٹس کا لا ہے جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں. اب تو یہ لا کے اندر خواتین کو بہت ہی فیسلٹیز دے دی گئی ہیں, بہت ہی فیسلٹیز, اتنی فیسلٹیز دے دی ہیں کہ اب تو ہر امپلائر کتراتا ہے یا مجھے خواتین رکھنی ہے بھائی, کہ اس کے لیے انہیں اس سے ڈے کیئر سینٹر بھی بنانا ہے, اس کو چھٹی بھی دینی ہے, اور اس ڈے کیئر اور فیڈنگ کے لیے بھی جائے گی. ورکرز ہوں یا مینجمنٹ کے ہوں, دونوں کے یہ اپلائی ہوتا ہے. تو فواد صاحب یہ چند ایک بنیادی قوانین تھے لیبر لاز کے جو تقریباً ہر انڈسٹری, ہر مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور ہر بزنس انڈسٹری پہ اپلائی ہوتے ہیں. اب آگے کیا ہے آپ کے سر؟ تھینک یو ویری مچ فار ایلیبریٹنگ اباؤٹ دی لاز جو اپلیکیبل ہیں ہماری کرنٹ آرگنائزیشن پہ اور بزنس آرگنائزیشن پہ. بڑا بیوٹیفلی آپ نے ایکسپلین کیا اور بتایا کہ جی ہر لا براڈلی کیا کور کر رہا ہے, کن چیزوں کو کور کر رہا ہے اور کس طرح اس کے بینیفٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ. میرا آئی ایم گوئنگ فارورڈ ٹو دی نیکسٹ کوسچن. مجھے سر یہ بتائیں کہ ہاؤ دس companies are lacking in compliance of these laws, and how these laws are beneficial to the business or industries. اس پہ اگر تھوڑا سا فواد صاحب میں یہ بتاؤں کہ لوگ ہمارے جو امپلائر ہیں نا, جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ, وہ لا نوئنگ نہیں ہوتے تقریباً. ان کو لا سے اویئرنیس دینا ہم جیسے پروفیشنل کا کام ہے, لیگل ایڈوائزر. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ امپلائر کو, ایم ڈی کو کتنا. ہاں وہ سر انٹرنیٹ کی وجہ سے آئی تھنک تھوڑا سا آپ کا بریک آ جاتا ہے آواز میں, تو پلیز کنٹینیو سر. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی لیول لاز ہیں ٹو دا آرگنائزیشن, یہ صرف ورکرز کے لیے نہیں ہیں, یہ امپلائر کے لیے بھی اتنی بینیفائڈ ہیں جتنے ورکرز کے لیے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جو پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں, آئی آر پروفیشنل ہیں, ایچ آر پروفیشنل ہیں, ہم اپنی مینجمنٹ کو کنونس نہیں کر سکتے, اپنے امپلائر کو کنونس نہیں کرتے. ہمارے اتنا کرج نہیں ہے کہ نہیں صاحب اس کو اپلائی کرو, یہ جتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اب دیکھیں آئی آر 2012 کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے what are the duties and what are the responsibilities of the worker and what are the rights and benefits of the employer. امپلائر کے کیا حقوق ہیں, ورکر کے کیا حقوق ہیں, امپلائر کے کیا فرائض ہیں, ورکر کے کیا فرائض ہیں. یہ لا امپلائر کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے مینوفیکچرنگ پروسیس کو اسٹریم لائن کرے, اس کو ریسٹرکچرنگ کرے, اس کے لیے وہ ڈاؤن سائزنگ کرے, اس کے لیے وہ ریٹرینمنٹ کرے, اس کے لیے وہ ٹرمینیشن کرے. یہ سب قانون اس کو اجازت دیتا ہے, لیکن طریقے کے مطابق. ہم لوگ کرتے کیا ہیں جی, اوور سائزنگ کا بندے ہم نے نکالنے ہیں اور ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, بس فلانے کو بھی نکال دو, فلانے کو بھی نکال دو, فلانے کو بھی نکال دو. بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, آپ کے پاس 5 الیکٹریشین ہیں, تو بھائی آپ 5 الیکٹریشین میں سب سے جونیئر موسٹ کو نکالو گے, پہلے 2 نکالنے ہیں, سب سے جونیئر موسٹ ہوں گے. ہم لوگ پرابلم میں کیوں آتے ہیں, ہم لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی, اس کی شکل پروڈکشن مینیجر کو اچھی نہیں لگتی, اس کی شکل سپروائزر کو اچھی نہیں لگتی. سر آئی ایم سوری, میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. مجھے کیونکہ ڈیورنگ دی کووڈ سچویشن بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ فوکس کر رہی ہیں اب ٹورڈز دی ریٹرینچمنٹ. تو یہاں پہ آپ بہت سارے یہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ ایچ آر مینیجرز ہیں, تو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح کی اسٹریٹجی لوگوں کو کرنی چاہیے ٹو ان اے ٹرانسپیرنٹ وے کہ وہ لیگلی جو ہے لوگوں کو.
ابھی آپ دوسرے سوال پہ آ گئے ہیں. ابھی آپ دوسرے سوال پہ آ گئے ہیں. نہیں اب سنیں, ابھی آپ دوسرے سوال پہ آ گئے ہیں نا کہ وٹ آر دا امپیکٹ آف COVID-19 آن انڈسٹریلیشن, آن انڈسٹریز, آن بزنس انڈسٹری. اس سوال پہ آپ آ گئے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ اچھا جی جی سنیے نہیں اب. ہاں actually you were talking about کہ جی اس طرح you have the procedure guidelines given in the نہیں IR. میں تو وہ آپ کا پچھلا جی جی سوال پلیز تھا پلیز آپ کنٹینیو کریں. کہ لیبر لاز جو ہے ہاؤ آر بینیفیشیل فار دا امپلائرز. اس کا میں جواب تھوڑا سا دے دیا کہ وہ جتنا ورکر کے فائدے کے لیے ہے اتنا ہی امپلائر کا فائدہ بھی ہے کمپلائنس کرنے کا, لا کو اپلائی کرنے کا. سمجھ آ گیا نا؟ اب آپ دوسرے سوال پہ آ گئے ہیں کہ اس COVID-19 کا امپیکٹ کیا ہے انڈسٹری ریلیشن کے اوپر, بزنس انڈسٹریز کے اوپر. اچھا اس پہ تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا. میرا خیال پلیز ہے سر پلیز کنٹینیو. دیکھیں آپ کا ٹائم ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ نہیں یہاں پہ جو لوگ اویئر ہوئے ہیں وہ in a broader way وہ سمجھ سکیں کہ کیا کمپلیکیشنز ہیں اور ان چیلنجز کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ COVID-19 کورونا وائرس فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارا نہیں پوری دنیا کے اندر. جی جی بالکل. اس صدی کے اندر یہ پہلا واقعہ. اب شاید اس قسم کا وائرس, اس قسم کی بیماری کہیں دوسری صدی میں جا کے آئے گی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں. اچھا اب کورونا وائرس واقعی ایک آن ورڈ کراچی کے اندر یہ لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا. میرے پاس سندھ گورنمنٹ کے, ہوم منسٹری کے, منسٹری آف لیبر کے بہت سارے نوٹیفیکیشن پڑے ہوئے ہیں. ہر رات 12 بجے ایک نوٹیفیکیشن نکل جاتا تھا, پھر دوسری رات نوٹیفیکیشن نکل جاتا تھا, لیکن سب کے اندر کوئی یونیفارمٹی نہیں تھی. بات یہ کہ ہمارے اتنا بڑا فورم ہے امپلائز فیڈریشن آف پاکستان کا, چیمبر آف کامرس کا, گورنمنٹ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا کہ آپ لے آف نہیں کر سکتے, کسی کو نکال نہیں سکتے, تنخواہ سب کو دینی ہے. بھائی تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ایک مہینے اگر فیکٹری بند رہے گی اس کے امپیکٹ کیا پڑ جاتے ہیں بھائی. یہ تو اس قانون کی وائلیشن گورنمنٹ خود کر رہی ہے. جب اسٹینڈنگ آرڈر ہمیں یہ حق, یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ ڈاؤن سائز کر سکتے ہیں, آپ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں ایک مہینے کی سیلری پہ, آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں ہم پر. کورونا وائرس اور ایسا یہ لاک ڈاؤن کیا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. بھائی ڈبل سواری بھی پابندی ہے, کنوینس نہیں چلے گا, آپ فیکٹری کو صبح 8 سے 5 بجے تک چلائیں گے. اب بھائی آپ سوچو کہ ہر فیکٹری تقریباً کنٹینیوس پروسیس ہے, سوائے فارماسیوٹیکل کے کہ صبح 8 سے 5 کام ہوتا ہے. باقی تمام انڈسٹریز وہاں کنٹینیوس پروسیس ہے, فرنیسز لگے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے کام ہوتا ہے, اور رات کی شفٹ بند 5 بجے کے بعد بند کر کے تو نہیں جا سکتے. یہ سب چیزیں اگر امپلائز فیڈریشن, چیمبر آف کامرس کے مشورے سے ہوتی تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہوتا. اب نو ڈاؤٹ کہ یہ وبا جو ہے بڑی ہی خطرناک ہے, لیکن جیسے ہمارے سرکاری حکام ٹی وی بھی آ کے بتاتے کہ جی ہم نے لوگوں کی زندگی بچانی ہے. اور بھائی آپ زندگی بچانے والے کون ہو؟ زندگی, موت اور زندگی کا وقت مقرر ہے. آپ جو ہمیں ایس او پی بتائے ہیں, ایس او پی بھی ایک علاج ہے جیسے باقی ہم علاج, لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے, چاہے وہ کورونا سے ہو یا کسی سے بھی ہو. اس کی نیگیٹیوٹیز بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہے, دھمکانا ہے, لیکن وبا ہے, بیماری یہ جو ہم کہتے ہیں دس از ناٹ فار کوانٹٹی آف لائف, دس از فار کوالٹی آف لائف. کہ آپ احتیاط بڑھ جائے گی اس لیے کہ آپ کی زندگی جتنی ہے وہ سہل گزرے گی, وہ آسان گزرے گی, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس پرپز کے لیے. اب یہ اس کا امپیکٹ کیا پڑ گیا؟ تقریباً 1 مہینہ تو فیکٹریاں انڈسٹری تمام بند ہوئی ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش پیدا کی کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں, جو اپنا ایکسپورٹ کا کام کرتی ہیں, وہ اسپیشل پرمیشن لیں. اس میں بھی پہلے بڑا کنفیوژن تھا کہ اپنے ڈپٹی کمشنر سے لیں, اسسٹنٹ کمشنر سے لیں. پھر انہوں نے ایک چینل کیا کہ نہیں بھائی آپ یو شوڈ اپلائی ٹو دا لیبر سیکرٹری. میں خود لیبر سیکرٹری کے آفس میں گیا ہوں جہاں وہاں لگا ہوا ہوتا تھا بھائی. او بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ ایس او پی اپلائی کرو, وہاں لیبر سیکرٹری کے آفس ایس او پی اپلائی نہیں ہو رہے.
वहाँ मैनेजर्स का, अफसरान का, जो इंडस्ट्री से आए हुए हैं, लिफाफे पकड़, उनका एक मेला लगा हुआ था। कोरोना वायरस के एसओपी को बहुत कैजुअली हैंडल किया गया है, ये बड़ा आसानी से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन मशवरे के साथ एम्प्लॉयर के, देखें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर पूरे मुल्क को चला रहे हैं, पूरे मुल्क को इसका रेवेन्यू मिलता है, उनके मशवरे से है, उनकी बायमी रजामंदी से इसका, वो सिर्फ इलाकों में लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन सा मजाक है। अच्छा, इसके साथ इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्री के ऊपर? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। अब मैं समझता हूँ इस वक्त एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरर जितना अजाब में है, जितना, ये नहीं कि मैं एम्प्लॉयर का नुमाइंदा हूँ इसलिए, भाई आपने एम्प्लॉयर को क्या छूट दी है? आप ये कर देते हैं कि 2 महीने आप ईओबीआई का कंट्रीब्यूशन मत जमा करो, आप 2 महीने सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन ना जमा करो। उनको तो खुली छुट्टी दी हुई है, वो तो अब भी धड़ल्ले से आते हैं, वो तो कहते हैं नहीं आपने कंट्रीब्यूशन पूरा जमा कराया हुआ है, इसके बावजूद भी जी हमें आप कुछ दो। वो कहते क्या है, उस्मानी साहब बैठे कहते क्या है, वो जी हमें तो ऊपर भी देना पड़ता है। ऊपर कौन है भाई? मिनिस्टर है, लेबर सेक्रेटरी, क्या उसको भी देते हो आप? इसीलिए मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉयर सबसे ज्यादा अताब में है, उसको कोई बख्श नहीं रहा, लेकिन वो पाबंदियां सब लगा दी हैं कि आप डाउन साइज नहीं कर सकते, आप ले ऑफ नहीं कर सकते, आप रिटाइज नहीं कर सकते। बहुत से अब एम्प्लॉयर भी 2 किस्म के हैं, एक है इनफॉर्मल एम्प्लॉयर, एक है फॉर्मल एम्प्लॉयर। इनफॉर्मल एम्प्लॉयर उसकी बुलास है जी लॉकडाउन क्या है, उसकी बुलास है लेबर लॉज क्या है, वो तो दूसरे सब लोगों को निकाल देता है, उसके बाद रिसोर्सेज रखे हुए हैं, सब कुछ है, कोई नहीं पूछता उनको। हमने देखा है कोरंगी रोड के ऊपर कई इंडस्ट्रीज के बाद लोगों ने एहतजाज किया हो कि जी, उन्होंने कहा कि जब तक हम दोबारा फैक्ट्री को चलाएंगे नहीं उस वक्त तो आपकी विदाउट पे छुट्टी अब तक ना आए। लेकिन जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, जो फॉर्मल एम्प्लॉयर हैं, जहाँ बाकायदा यूनियंस हैं, वो उनको सब कुछ ये कंप्लाइंस करना पड़ रहा है। और उसके बाद एक जो कंप्लाइंस करने के लिए जो हमें जो इजाफी जो एम्प्लॉयर ने एक्सपेंसेस किए इंडस्ट्री के अंदर, डिसइंफेक्शन के लिए सैनिटाइजर, मास्क, और लोगों को फिर हमने अवेयरनेस सेशन किए कि भाई दिस इज इन योर फेवर, दिस इज इन योर इंटरेस्ट कि आप इसको ये मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने आप को डिसइंफेक्ट करें, सोशल डिस्टेंस रखें। लेकिन ये जितना हम फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर तो कर सकते हैं, अब कहते हैं कि भाई आपने सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, 2-3 बंदे एक साथ नहीं होने चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं कॉलोनी के अंदर, आबादी के अंदर, जहाँ छोटे छोटे लोगों के मकान हैं, 2-2 कमरे के, 3-3 कमरे के, 1-1 कमरे के, वहाँ क्या सोशल डिस्टेंस होगा भाई? वहाँ क्या सब लोग कहते हैं घरों से बाहर न निकलें, घरों के अंदर रहें? वो घरों के अंदर कौन रहेगा? ये तो वही बात है कि आप अंडा तोड़ो भी मत और ऑमलेट भी बनाओ। कैसे वो लोग बाहर रह सकते हैं? अंदर नहीं रहेंगे, बाहर बैठेंगे, रोडों पे बैठेंगे, फुटपाथों पे बैठेंगे, कोई एसओपी फॉलो नहीं होता। ऑफिसर के नाम करा लेंगे, इंडस्ट्रीज के अंदर करा लेंगे, लेकिन कोई बार अप्लाई नहीं करता इस पर। इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ा है, खासकर एम्प्लॉयर पर, इंडस्ट्रीज पर। अभी भी बिजनेस अभी भी नॉर्मल नहीं है, कहीं मार्केटें बंद होती हैं, डिस्पैच करते हैं, माल भेजते हैं मार्केट के अंदर, कभी हमारी गाड़ियां वापस आ जाती हैं कि वो मार्केट तो बंद हो गई, ये रोड क्लोज हो गए। अब गाड़ियां चेक करते हैं, ये गाड़ी आपकी जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, इसको भी वापस करो आप। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस फोरम के लिए हुकूमत से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, कि एम्प्लॉयर पर कोई रहम करो, एम्प्लॉयर को इतने इम्तिहान में मत डालो कि वो कानून को वायोलेट ना करना शुरू करे। अब होता क्या है, एम्प्लॉयर कहते हैं कि भाई हम अगर सब कुछ कंप्लाइंस भी करते हैं, तमाम लॉज हम अप्लाई भी करते हैं, फिर भी हमें अनफेयर तरीके से काम करना पड़ता है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। देन व्हाई शुड वी कंप्लाई? अगर हमें इंस्ट्रक्टरों को पैसे ही देने हैं तो फिर हम लॉ कंप्लाई क्यों करें भाई? आप सुनते हैं ना कि फलां जगह पे 300 लोग काम करते हैं, 100 का कंट्रीब्यूशन ईओबीआई का जाता है, 50 लोगों का सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन जाता है। क्यों? वो करेंगे हम 400 का पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे, फिर भी इसको पैसे लिफाफा देना पड़ेगा, ईओबीआई वालों को फिर भी लिफाफा देना पड़ेगा, तो क्यों हम पूरे पैसे दें? एम्प्लॉयर इस वक्त बहुत मजलूम तबका है, बहुत मजलूम तबका है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इस पर हुकूमत को कुछ नजर करनी चाहिए, कुछ फिक्र करना चाहिए, इसलिए कि ये वर्कर के लिए एम्प्लॉयर नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए भी है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है।
تو سر جب آرگنائزیشنز ساری ریکوائرمنٹس فلفل کر رہی ہیں ان چیزوں کی، تو پھر یہ جو آپ جی بات کر رہے ہیں کہ جی پیسے دینے پڑتے ہیں کسی بھی چیز کسی بھی بات میں، ہمیں تو وہ کیوں بھائی ایسا صاحب کیوں ہے؟ ہمیں پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. یہ چیزیں امپلائز فیڈریشن کو بھی ریز کر چکا کئی دفعہ. وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی آپ اپنا کام پورا کرو, کوئی آپ سے نہیں مانگے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا انسپیکٹر آتا ہے نا, اب ہم جائیں مینیجر امپلائی ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اب اگر اس کو ہم مطمئن وہاں نہیں کریں گے, اس کو وہ کہتے ہیں ڈو ایوری ورک فرسٹ ٹائم رائٹ, اس کو ہم وہی ہینڈل نہیں کریں گے, وہ جا کے کورٹ میں ہمارا چالان کر دے گا. چالان کیا ہے؟ ایک آپ کا الیکٹرک کا پلگ نہیں لگا ہوا, 50,000 روپے جرمانہ. کورٹ سے ہمارے پاس لیٹر آ جاتا ہے, ہمیں وکیل کرنا پڑتا ہے. کیا کریں ہم تو, ہمیں تو آگے ہم تو فور کاسٹ کرتے ہیں نا کہ یار موقع پہ کام ختم کرو بھائی, یہیں اس کو نپٹا دو, ورنہ یہ جا کے کورٹ چالان پیدا کر دیں گے. ہمیں کہتے کیا ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور نہیں جی اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں. ہم فیکٹری سونے کی بھی بنا دیں گے, یہ فیکٹری انسپیکٹر, یہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی انسپیکٹر, یہ الیکٹرک انسپیکٹر, یہ نہیں معاف کرتے. اور ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, نہیں لڑ سکتے, کوئی نہیں لڑ سکتا. لڑیں گے کیسے؟ لٹیگیشن ہوگی, وکیل ہائر کرنا پڑے گا, اور ہمیں ہمارے جتنے ہیں ہم کورٹوں میں ہمارے باقی دن گزریں گے. گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. پلیٹ فارم ڈسکس ہوتی ہیں, کوئی اس کا کوئی سدباب نہیں ہو سکتا اس کا. اب دیکھیں نا, ایک پلگ لگا دیں اس کو 50,000 روپے جرمانہ. وہ بھائی وہ فیکٹری ہے, فیکٹری کے اندر یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی پلگ نکلا ہوا ہوتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں مشین کا کور نہیں لگا ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, ورکر نے شوز نہیں پہنے ہوئے, اس نے گوگلز نہیں پہنے ہوئے. ہم تو ورکر کو تنبیہ کرتے ہیں, سب کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو جی ہم تو 20 سال سے ایسے ہی کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اور وہ چالان کر کے چلے جاتے ہیں, نوٹ ڈالتے ہیں. ان کو اگر ہم ہینڈل نہیں کرتے وہ چالان بھیج دیتے ہیں اٹھا کے کورٹ سے. ہم جائیں تو جائیں کہاں, یہ بتائیے. امپلائر اس وقت سب سے زیادہ زیر عتاب ہے. فاروقی صاحب تھینک یو اچھا ویری جی, مچ. میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہوگا, اور کافی لوگ پرابلم تھی ہوگی کافی آرگنائزیشن کی. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو امپلائرز ہیں وہ اتنے زیادہ ورریڈ اور خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں یونین سے؟ اچھا اس پہ اگین جو ہے نا, اگین میں آپ کو کہوں گا یہ کہ یہ دس ویکنیس از آلسو آور پروفیشنلز, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بھائی یونین ایک قانونی فورم ہے, انڈسٹری کے اندر یونین ہونی چاہیے. یونین کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہیے. امپلائر کو, مالکان کو, ایم ڈیز کو ڈرایا ہوا ہوتا ہے کہ یونین آ جائے گی تو ہمیں کھا جائے گی, ہمیں تباہ کر دے گی. ایسی بات نہیں ہے. CBI, union and business part and management, those are two pillars of the business. وہ دونوں بزنس کے پلرز ہیں. اور ہم نے اچھی سیولائز یونین بھی دیکھی ہے, ایسے کوئی شک نہیں, جو کہ حالات کو دیکھ کر کے چلتی ہیں, حالات کو دیکھ کے اپنا چارٹر ڈیمانڈ دیتی ہیں کہ انڈسٹری کی حالت کیا ہے, فیکٹری کی حالت کیا ہے, اس کے مطابق ہم لے کے چلیں گے. بہت سمجھدار قسم کے CBI ممبرز ہم نے دیکھے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ بگڑے ہوئے لوگ بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سب ایک برابر تو نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہمارے جتنے لیبر لاز ہیں, جتنے قوانین ہیں, یہ قوانین کا استعمال دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ ریسورٹ. ان 5 قسم کے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے ان کا استعمال ہونا چاہیے. باقی تمام بزنس بغیر لا کے استعمال کے چل سکتا ہے. آپ کے پاس مینجمنٹ سکلز ہونے چاہیے, مینجمنٹ نارمز ہونے چاہیے, پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے. وہ لوگ ہونے چاہیے جو ٹاپ مینجمنٹ کو صحیح راستہ دکھائیں, صحیح طریقے سے کنونس کر سکیں. یونین کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کو تباہ کیا ہے یونین نے. صرف یونین نہیں, آپ اس وقت اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں. اسٹیل مل جو تباہ ہوئی ہے, ناٹ اونلی ڈیو ٹو یونین, ڈیو ٹو مینجمنٹ ایز ویل. اس لیے کہ سرکاری سیکٹر ہیں, ایک سیکٹری آ گیا اسلام آباد سے اٹھ کر کے, وہ کیا جانے انڈسٹریلیشن کیا چیز ہے بھائی. جو ایگریمنٹ آئے سائن کر دیے, چلو بھائی آنے والے بھگتیں گے. دے ڈونٹ ٹیک پین آف نیگوسیشن.
وہ یونین کو وہ کنوینس نہیں کر سکتے. جو بھی آیا ایگریمنٹ سائن کر دیا, جو بھی آیا ایگریمنٹ سائن کر دیا. ایک دفعہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا وہ ساری زندگی چلتا رہے گا, اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. اگین اس کو وہ نیگوسیشن سے بات سے ختم نہیں ہوتا. تو اداروں کو تباہ کرنے میں صرف سی بی آئی یونین انوالو نہیں ہے, اس کے مینجمنٹ کے قصور بھی ہے. وہ کمفرٹ اینگل میں رہنا چاہتے ہیں, وہ پین نہیں لینا چاہتے ہیں. چلو یار ٹھیک ہے, جو مانگتے ہیں دے دو ان کو. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کلچر بڑا کم ہے, وہاں بڑا کنٹرولڈ ماحول ہے. لیکن جتنے پبلک سیکٹر ہیں وہاں ایسا ہی ہے. پتا ہے اس کو ایم ڈی کو میں نے یہاں 2 سال رہنا, اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہو جانا ہے بھائی, اس کو اگلا جانے, اس کا وہ جانے, اس کا کام جانے. تو یونینز آر ناٹ بیڈ تھنگس. یونین کے ساتھ پازیٹیو ڈیلنگ ہونی چاہیے, پروفیشنل ڈیلنگ ہونی چاہیے. ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کی بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. جس طرح ہم اپنے مینجمنٹ اسٹاف کو ٹریننگ کے لیے بھیجیں, ان کی بھی کوچنگ ہونی چاہیے, تاکہ وہ بھی ان کو پتہ چلے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو رن. ان کو یہ باور کرنا چاہیے کہ یہ انڈسٹری, یہ کارخانہ, یہ بزنس انٹیٹی ہے تو آپ کی لیڈری ہے, آپ کی نوکری ہے. یہ نہیں ہوگی تو آپ کی لیڈری بھی ختم ہو جائے گی. سر یہ ماحول یو آر ویری رائٹلی سیڈ کہ جب ہم لوگ نیگوسیشنز کرتے ہیں تو مینجمنٹ بھی اپنا چارٹر اور ڈیمانڈ دے سکتا ہے ایز پر لا, لیکن اکثر آرگنائزیشنز کو شاید یہ نالج نہیں ہے کہ وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ آپ یونین کے آگے رکھ سکتے ہیں کہ جی آپ پروڈکٹیوٹی انکریز کریں, آپ اس طرح بہیو کریں. ہاں دیکھیں, میں نے بڑے بڑے لیول لیڈر کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں, سیٹلمنٹ کیے ہیں. رانا محمود علی خان, کموس کول خٹک, نبی احمد, ان کے ساتھ نہیں ایگریمنٹ کیے. یہ لیڈر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ آپ مینجمنٹ کا چارٹر ڈیمانڈ تو لی گیا ہے, لیکن سیرا کی سیکشن 35 جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ either employer or the CBI union can raise his dispute. اور بھی اسی ہفتے میں ہمارا جولائی سے چارٹر ڈیمانڈ شروع ہے. جولائی سے سی بی آئی نے ہمیں ڈیمانڈ دی, اس کے بعد ہم نے بنا کے ہم نے اس کو ان کو حوالے کر دی کہ ہماری ڈیمانڈ ہے بھائی, اس طرح جو ہے ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. اچھا, اس پہ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, دوسرا مینجمنٹ اپنی چارٹر ڈیمانڈ پر کوئی ڈسکشن کری نہیں ہوتی. ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے, جیسے سال ختم ہونے والا ہے, جون آنے والا ہے, مینجمنٹ بڑا انسسٹ کرتی ہے کہ یار بس کسی طریقے سے ایگریمنٹ ہو جائے, یہ اگلے سال نہ چلا جائے. اور نتیجہ تن اکثر و بیشتر آرگنائزیشن اپنے چارٹر ڈیمانڈ کو چھوڑ ہی دیتی ہیں, یا سے ان میں سے کچھ چند ایک چیزیں منوا سکتی ہیں, باقی 100% سے منوا نہیں سکتی. لیکن پھر بھی کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ نہ کچھ آہستہ سے ہاتھ آ جائے جو پرانی. ایک تو یہ نا کہ ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ایگریمنٹ کے اندر لکھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہیں کہ جو ہماری پریکٹس چلی آ رہی ہیں, روایات چلی آ رہی ہیں, کسٹم چلا آ رہا ہے. اب جیسے میں مثال دوں کہ ہماری کمپنی کے لیے کلچر ہے کہ بھائی سیرت النبی کا جلسہ ہوگا ورکنگ ڈے والے دن. پچھلے 2 سال سے میں ان کو ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ بھائی یہ ورکنگ ڈے میں نہ کرو, آپ آف ڈے میں کرو, سنڈے کو کرو. نہیں جی, ہم تو ورکنگ ڈے میں کریں گے. اس طرح ہم نے چارٹر اور ڈیمانڈ میں لکھ دیا ہے کہ سیرت النبی کا جلسہ آپ کرو گے آف ڈے میں, اور اس پہ ہم انشاءاللہ وی ول فائٹ اٹ. یہ ہے کہ یونین, دیر شوڈ بی یونینز, دیر شوڈ بی سی بی ایز. یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے, ان کو ہونا چاہیے. اس کے لیے کام لینے میں آسانی ہے. آپ اپنی کچھ ذمہ داریاں ان سی بی آئی آفس بیئرز پہ ڈالو, جو شاپ سٹیورڈز ہیں ان پہ ڈالو, کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تم صحیح کرو بھائی, نہیں تو اس سے تمہاری لیڈری میں فرق خراب ہوگی, ان کی نوکری کو جائے گی. اچھا سر, میں ایک اور انٹرسٹنگ سوال آپ سے کرنے والا ہوں. یہاں پہ آپ نے بہت ساری آرگنائزیشن میں ڈیفینیٹلی کام کیا ہے, آئی آر میں, تو مجھے یہ بتائیے ایچ آر اور آئی آر میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایچ آر وہ جو ہے نا وہ ایک کمفرٹ زون والا جاب ہے. بہت سی جو بڑی آرگنائزیشن ہیں ان میں انہوں نے رکھا ہے کہ جو دا امپلائیز ہو آر ادر دین ورکرز ان کو ڈیل کرے گا ایچ آر, اور who are falling in the workers category ان کو ڈیل کرے گا آئی آر. آپ کو تو کئی الیکٹر کا پتہ ہی ہے, آپ وہاں پہ آئی آر میں رہے ہیں. جو اس کے ساتھ جو معمولی جو ہے کہ بھائی ہی از اے جونیئر آفیسر, وہ اس کیڈر سے نکل گیا, اس کو ایچ آر ڈیل کرے گا. اور ایچ آر آئی آر جو ہے دیٹ از انڈر دا شیڈو آف دا ایچ آر, وہ ایچ آر ہی کا پارٹ ہے, لیکن وہ تھوڑا ایچ آر سے تھوڑا سا مشکل پارٹ ہے. ایچ آر کی طرف سے لوگ بہت آتے ہیں نا, یہ کمپیوٹر کا کمال ہے, سی وی بھی بنا دیتے ہیں ایک سے ایک, بڑے بڑے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایچ آر کی طرح لوگ کماتے ہیں. اس وقت بھی آپ سروے اگر کریں گے, جو پرانی انڈسٹریز ہیں وہی آئی آر کے لوگ ہیں, اور آپ کو
45-50 سے کم ایج کا بندہ پروفیشنل IR کا نہیں ملے گا. Am I right? You are absolutely right, sir. اس وقت 45-50 سے کم کا بندہ کہے کہ میں IR کا بندہ ہوں, نو وہ IR کا بندہ نہیں ہے. وہ اپنا CV تو بنا سکتا ہے. بہت سی ایسی آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ CBS ہیں ہی نہیں ہے, جہاں پہ یونین ہیں ہی نہیں ہے. وہاں IR کیا کرے گا؟ درمیان میں سوال کر سکتے ہیں؟ جی بس ہم لوگ ابھی جی بالکل ابھی ہم لوگ بس سوالوں کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں سیشن کو, اس کے بعد ہم لوگ سوال لیں گے, تو وہ بھی جو بھی سوال ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں ابھی نہیں کر سکتے جی, ایک منٹ ابھی رکیے گا پلیز. بالکل ابھی میں آپ کو دیتا ہوں 2 منٹ دے دیں, کیونکہ اس سے پہلے آلریڈی لسٹ میں کچھ سوالات ہیں میرے, وہ میں فاروقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, اینڈ دین آئی ول لیٹ یو نو کہ آپ اپنا سوال ڈیفینیٹلی پوچھ سکتے ہیں. جی فاروق صاحب پلیز کنٹینیو. جی وہ بتا رہا تھا نا کہ IR اور آج کا ڈفرنس کیا ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ IR از اے پارٹ آف HR, اسی کے امبریلا کے اندر کام کر رہا ہے, لیکن IR تھوڑا سا مشکل ایسپیکٹ ہے, مشکل کام ہے. اس طرف لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. HR میں تو سب آ جاتے ہیں, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, بلکہ آج اب تو کئی جگہوں میں دیکھا ہے جہاں پہ HR ہیڈ خواتین ہیں اور IR ہیڈ از رپورٹنگ ٹو ہر. اب ماحول تھوڑا چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, بہت سے لوگ IR کی طرف آ رہے ہیں, لیکن پروفیشنل IR کا بندہ آپ کو 45 سال سے کم کا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے. فاروقی صاحب ہم کچھ کوشچنز ہیں وہ پھر ہم لوگ وہ شیئر کر لیتے ہیں. کچھ اسکرین پہ 1-2 میرے پاس سوالات ہیں, تو پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے سوال. سر ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں, عمران ہے یہاں پہ, انہوں نے کہا I have a question, how can we do away with bribery culture in industrial relations and labor department? یہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں, اس کلچر سے کس طرح ہم لوگ نمٹ سکتے ہیں؟ What's your بھائی اس سے 2 cents on this? First we should be united. اتفاق سے ہماری جہاں بھی ہماری انڈسٹریز ہیں وہاں ہماری ایک ایسوسیشن بھی ہے, جیسے کورنگی میں کاٹی ہے, سائٹ پہ سائٹ ایسوسیشن ہے, فیڈرل بی ایریا کی بھی ایسوسیشن ہے, اور لانڈی کی الگ ایسوسیشن ہے, اس کے اوپر ایک امپلائرز فیڈریشن ہے. اب جب وہاں یہ لوگ بڑے آتے ہیں امپلائرز فیڈریشن کے آفس کے اندر, سیکٹری لیبر بھی ہوتے ہیں, کبھی منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں, اب وہاں بولتا کوئی نہیں ہے بھائی, وہاں سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے بولے نا بھائی کہ یہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لفافہ کلچر کب ختم کرائیں گے آپ ان سے؟ امپلائی تو دے گا, وہ مجبوری دے گا, اس کی مجبوری ہے, وہ آگے فور کاسٹ کرتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, یہ جا کے چالان کر دے گا. then we will go to court, we will hire the وکیل. تو بجائے اس کے کہ 2-2.5 لاکھ ہم خرچ کریں, اس کو 40,000 دے دو. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. جب تک امپلائر ہم پروفیشنل مینیجر یونائٹ نہیں ہوں گے, ہماری کلیکٹیو وائس آگے کہیں نہیں جائے گی. یہ کلچر سر ماشاءاللہ 40 ایئرز کا آپ کا ایکسپیرینس ہے انڈسٹریل ریلیشن کا, تو 40 ایئرز میں تو آپ یہی کلچر دیکھ رہے ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں کتنا عرصہ لگے گا اس کلچر کو ختم ہونے میں؟ یہ کلچر نہیں ختم ہوگا فی الحال اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا. جتنا یہ چڑھ چکا ہے نا, اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا. اور یہ چھوٹی انڈسٹریز کے اندر زیادہ ہے, بڑے سیکٹر جو بڑے سیٹ اپ ہیں وہاں کم ہے, اور اب زیادہ ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے میں فلپس کے اندر جب جوائن کیا تھا, اس وقت ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, یہ تمام فیکٹری انسپیکٹر آتے تھے, لیبر ڈپارٹمنٹ کے, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے. مجھے نہیں یاد کوئی ان کو ہم نے انفیئر مین سے ڈیل کیا ہو, چائے پلا دی, کھانا کھلا دیا, گفٹ دے دیا, بس. ایک یاد ہے ایک انسپیکٹر آیا تھا, اس کو ہم نے فلپس سے فریج دیا تھا, وہ بھی فری میں نہیں, ورکرز ڈسکاؤنٹ پہ, کہ بھائی منیمم ہم اس ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو دے سکتے ہیں جس پرائز پہ ہم اپنے ورکر کو دیتے ہیں, جو تقریباً 20-25% تھا. اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں کیا. یہ کلچر چڑھا ہے پچھلے 10-12 سالوں کے بعد, اور یہ اب چلتا ہی جائے گا. اس کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے بھائی. جب ہم بڑے فورم میں بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے, لیبر سیکٹری کی, لیبر منسٹر کی, اور جی ایک دفعہ امپلائیز فیڈریشن اس کے الیکٹڈ سیکٹری لیبر کو شیلڈ بھی دیتی تھی کہ یہی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یار کیا ہے یار, کیا کام کر رہے ہیں. اچھا سر, ہم لوگ پارٹیسپینٹس کی طرف موو کرتے ہیں, اور ایک ابھی
ہمارے پاس ایک AF آن لائن آئی تھنک یہ ہے. سر آپ پلیز اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی ٹو استاد فاروق صاحب. آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا السلام علیکم، میرا نام احسن فرید پراچا ہے. فواد، میں احسن بات کر رہا ہوں. جی یہ احسن آن لائن جی جی مائی اپالوجیز احسن صاحب، مائی اپالوجیز. الحمدللہ آئی ایم گڈ. جی جی اچھا، میرے پاس سوال مطلب بہت انفارمیٹیو سیشن ہے. پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ ان ٹاپک پر عموماً IR پر بات نہیں ہوتی ہے، HR پر ہی بات ہوتی ہے. جیسے کہ فاروقی صاحب نے بھی کہا کہ HR انڈسٹری زیادہ پروموٹڈ ہو گئی ہے پچھلے کئی سالوں میں، اور کوئی بھی 45 سال سے کم جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. تو سر میرا سوال یہی تھا کہ میں کیونکہ تقریباً 25 سال 24 سال سے تو خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہوں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ ایڈمن اور HR کلچر دونوں چیزوں کا میں نے پورا عروج و زوال دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایڈمن سے ٹرانسفارم ہو کے HR انڈسٹری HR بنا، انڈسٹری میں HR پروموٹ ہوا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں HR نے تو اپنی فرٹیلٹی کو بڑھایا، ٹریننگ دی. IR اور ایڈمن نے کب اس طرح کے پروگرام ارینج کرے جس میں 45 سال سے جونیئر لوگ جو ہے اس طرف آئیں؟ کب انہوں نے اس والی چیزوں کو دوسروں سے چھپانے کے بجائے ان کو بتایا، کتابیں کھول کے ان کے دکھائیں، لاء کھول کے دکھایا؟ ان کو تو یہ کہا گیا کہ نہیں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، کر تو صرف یہ بابا ہی کر سکتا ہے جو اتنے سال سے کر رہا ہے. وہ تو جوانوں کو تو آپ نے کبھی پروموٹ ہی نہیں کرا اس طرف ایڈمنسٹریشن میں لانے کے لیے. بالکل کلیئر سی بات ہے. بھائی بات یہ ہے، بھائی بات یہ ہے، بھائی بات یہ ہے کہ تو آپ نے اپنے آپ کو خود کرنا ہے. مجھے پتا ہے ٹیکسٹائل کا کلچر تھوڑا دیسی. آئی تھنک فاروقی صاحب کی طرف کنیکٹیوٹی پرابلم ہے تھوڑا. جی فاروقی صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی فاروقی صاحب آپ کی طرف کنیکٹیوٹی پرابلم ہے تو یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے گا. یہ آواز کلیئر نہیں ہوئی ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ہیلو جی فاروقی صاحب اب کلیئر ہے بالکل. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں بتاؤں IR نظر کہاں آتا ہے؟ IR نظر آتا ہے فارمل سیکٹر کے اندر. IR نظر آتا ہے جہاں پہ باقاعدہ یونینز ہوں، جہاں پر وہ چارٹر اور ڈیمانڈ پیش کریں، جہاں ان کو کوئی ڈسپیوٹ ہو اور ڈسپیوٹ کو ریز کیا جائے. مجھے پتا ہے ٹیکسٹائل کے اندر پہلے تو بہت ہی دیسی کلچر تھا. ایک ہی ڈپارٹمنٹ اس کو چاہتا تھا جو ایڈمن ہوتا تھا. وہ ڈنڈا سٹائل ان کا طریقہ کار ہوتا تھا کام کرنے کا. اب ادھر بھی بہت چینجنگ آ گئی ہے، نو ڈاؤٹ. بڑے اچھے ٹیکسٹائل کے اندر بھی بڑے پروفیشنل مینجمنٹ آ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے خود بنوانا پڑے گا. خود اپنے آپ کو وہ اپنی ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی کہ آپ خود نظر آئے کہ ہاں IR بھی کوئی کام کرتا ہے. دیکھیں نا، یہ جتنے لیبر لاز ہیں ان کی اگر آپ کمپلائنس کریں گے، اپنی مینجمنٹ کو آپ گوش گوار کریں گے تو آپ کا کام نظر آئے گا. آپ جس ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیے آپ نے تمام امپلائیز کو سوشل سیکورٹی کی کارڈ بنا کے دیے ہوئے ہیں؟ آپ کے تمام امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس کے اندر رجسٹرڈ ہیں؟ یقیناً نہیں ہوں گے. یہ کام کریں، یہ اپنے MD کو، اپنی مینجمنٹ کو بتائیں کہ بھائی IR کا یہ کام ہے. IR کا یہ کام ہے کہ لا کو کمپلائنس کرے. لا کمپلائنس کرنے سے یہ آپ کا فائدہ ہوگا. کسی حد تک آپ لفافہ کلچر دینے سے بچ جائیں گے. میں نے سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹل میں ہارٹ کے آپریشن کروائے ہیں، ان کے اپنے پینل پہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں. دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے. تو IR والے جو پروفیشنلز ہیں ان کو اپنے آپ کو خود بنوانا پڑے گا، تب ان کی اپ گریڈیشن ہوگی. بھائی کچھ مینجمنٹ پہ، کچھ ادارے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کچھ بندے پہ خود اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ہیلو. جی فاروقی صاحب بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو. جی فاروقی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. آئی ہوپ کہ احسن صاحب یہ آپ کا اب آگے چلیں. جی احسن صاحب آپ کا جو سوال تھا فاروقی صاحب نے رائٹلی اس کا ایکسپلین کر دیا ہوگا. آئی ہوپ سو. سر ایک اور سوال ہے، یہ علی مرتضیٰ صاحب کا کوشچن ہے ریگارڈنگ کلیریفیکیشن آف سیسی کنٹریبیوشن بیکاز organizations pay employees contribution as per their actual attendance. اچھا ایک منٹ جی، یہ بڑا کامن سا سوال ہے. بہت سوشل سیکورٹی والے بہت خط و کتابت کر رہے ہیں کہ ہمیں کنٹریبیوشن آپ 22,500 پہ دو.
اب جب ہمارے پاس آتے ہیں نا, میں کہتا ہوں یار آپ کو کون 22,500 دے رہا ہے؟ 22,500 میکسیمم فگر ہے, یعنی کہ ایک ورکر آپ نے لکھا اس کی تنخواہ آپ نے 20,000 رکھی ہے, آپ کنٹریبیوشن دیں گے 17,500 پر, لیکن 20,000 والے کو بھی شامل کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کنٹریبیوشن 22,500 پہ دو, جو کہ ان کا غلط آرگیومنٹ ہے. وہ امپلائر کو مینیجرز کو بلیک میل کرتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ فلانی آرگنائزیشن دے رہی ہے, فلانی آرگنائزیشن دے رہی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 22,500 بھی کے اندر ہے. سیسی کے اندر پورے کا پورا 6% امپلائر پے کرتا ہے 17,500 پر. سمجھ گئے سوال جن صاحب نے سوال کیا ہے؟ جی علی مرتضیٰ صاحب آئی تھنک سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اسی سے ریلیٹڈ سر ایک اور کوشچن ہے. ایک صاحب ہیں مسعود انور صاحب, ہی از آسکنگ کہ کیا وہ ای او بی آئی کے جو ریکارڈ ہیں اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے سسٹم میں؟ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال میں سمجھا نہیں, لیکن ای او بی آئی کے قانون کے ساتھ ملتا ہے بڑا کھلواڑ ہو چکا ہے. کوئی 8,000 پہ کنٹریبیوشن دے رہا ہے, کوئی 13,000 پہ کنٹریبیوشن دے رہا ہے. وہ امپلائیز فیڈریشن نے اسٹے لے کے دے دیا تھا, لیکن یہ سوال میں سمجھا نہیں ہوں I think کیا وہ آن لائن کا. I think میں جو سمجھ رہا ہوں مرتضیٰ صاحب, آپ اگر سوری مرتضیٰ صاحب منصور صاحب آپ ڈائریکٹلی خود کوشچنس پوچھ سکیں, ہم کلیریفائی کر سکیں, بٹ what are you asking from the panelists? Sir, he is saying that I want to notify the EOBI employee himself. I have no idea what he is talking about. Might be saying جی منصور صاحب پلیز آ رہی ہے. فاروق صاحب منصور صاحب خود پوچھ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بتائیے. جی میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ بیسکلی بہت ساری آرگنائزیشن جیسے کہ آپ نے بھی ہائی لائٹ کی چیز کہ ہائڈ کر دیتی ہیں, پورے امپلائیز کا ڈیٹا جو ہے وہاں پہ سینڈ نہیں کر رہے ہوتے, جبکہ وہ ڈیڈکشن جو ہے وہ امپلائیز کے اینڈ پہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی امپلائی سیلف یہ پریڈکٹ کرنا چاہے اپنا ریکارڈ کہ بھائی میں اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں اور میں اتنی کنٹریبیوشن کر رہا ہوں آپ کو اتنے عرصے سے کر رہا ہوں, تو کیا ایسا کوئی پاسبلٹی ہے, ایسا کوئی میکینزم ہے ای او بی آئی کا؟ دیکھیں کوئی امپلائی کوئی ورکر ڈائریکٹ تو کنٹریبیوشن ای او بی آئی میں جمع نہیں کرا سکتا, لیکن اگر وہ جس ادارے میں کام کر رہا ہے وہ خود کلیم کر سکتا ہے جا کے ای او بی آئی آفس کے اندر. اب تو اس کی رجسٹریشن ویب سائٹ پہ ہونے لگ گئی ہے نا. اگر آپ کہیں کہ انڈیویجلی کوئی کنٹریبیوشن جمع کرے وہ نہیں کرا سکتا, اس لیے کہ ہاں سی این آئی سے مل جاتا ہے, لیکن انڈیویجلی کوئی کنٹریبیوشن جمع نہیں کرا سکتا کیونکہ اس میں آرگنائزیشن کا کوڈ ہوتا ہے. نہیں چیک تو کر سکتا, چیک تب کر سکتا ہے اگر وہ رجسٹر ہے, اگر کمپنی نے اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہے تو. اب دیکھیں نا اگر 400 لوگ ہیں کمپنی سے کنٹریبیوشن 200 ہے. پلیز کنٹینیو. یس پلیز کنٹینیو. جی فاروق صاحب پلیز کنٹینیو. آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی ابھی اب آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے میں نے مثال دی کہ جہاں 300 لوگ کام کرتے ہیں, اگر 100 کا کنٹریبیوشن جا رہا ہے تو بھائی وہ کنٹریبیوشن جو دے رہے ہیں نا انہوں نے امپلائی کے کارڈ بھی نہیں بنائے ہوئے, وہ جسٹ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ٹو کلوز دا ماؤتھ آف دا ای او بی آئی آفیشیل, بس کہ یہ تم لے لو. یا نہ انہوں نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہوتی ہے نہ کچھ کرایا ہوا ہوتا ہے, نہ انہوں نے ای او بی آئی کے کارڈ بنوا کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, شاید چند ایک کو بنا کے دیے ہو. لیکن جیسے کہ میرا دس از دا رائٹ آف دا ورکر, دس از دا رائٹ آف دا امپلائی. جی اگر اس لیے اب ورکر اب امپلائی کمپلین کر سکتا, کلیم کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا بھی 1% کنٹریبیوشن جا رہا ہے, وہ جا کے کلیم کر سکتا ہے کہ جی میری پے سلپ سے 1% کنٹریبیوشن کٹ رہا ہے, ویئر از مائی ای او بی آئی کارڈ, ویئر مائی ریکارڈ کہاں ہے میرا ای او بی آئی کا, میرا ای او بی آئی کا رجسٹریشن کارڈ کہاں ہے. صحیح ہے. اچھا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کسی کا ای او بی آئی کارڈ ہاں چینج دا آرگنائزیشن, جیسے میں نے اپنے کیریئر میں بہت فیوچرز کیے ہیں تو میں چینج کرتا ہوں, میں خود بھی ایچ آر پروفیشنل ہوں, تو اب میں اگر جا کے ای او بی آئی کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو جسٹ کراس چیک کہ جی میں نے اتنے عرصے آپ کو یہ اس آرگنائزیشن سے کنٹریبیوشنز دی ہیں, لائک میرے پاس پیسز موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس سے ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی, مینیجر ٹائپ لوگ بھی, وہ بھی اس سے ان اویئر ہیں کہ ایک دفعہ جس کمپنی کے اندر آپ رجسٹر ہو گئے
اس کے بعد جب دوسری کمپنی میں آپ جائیں تو اس مینجمنٹ کو بتائیں کہ مجھے دوبارہ رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا یہ EOBI کا رجسٹریشن کارڈ ہے بھائی, سیم نمبر چلتا ہے, فائدہ ہوگا, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ جب دوسری آرگنائزیشن کا جب اپنا رجسٹر کرائیں گے آپ کی لینتھ آف سروس کم ہو جائے گی. تو وہ جو پہلی کمپنی کے اندر آپ رجسٹر ہوئے ہیں اس کے بعد آپ 6 کمپنیاں چینج کر دیں, وہی رجسٹریشن نمبر آپ کا چلے گا, وہی کارڈ آپ کا چلے گا, اس سے آپ کا فائدہ بھی ہے. موسٹلی لوگ جو ہے ڈاکومنٹس جوائننگ ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنا وہ EOBI کارڈ اٹیچ نہیں کرتے, اس کی کاپی اٹیچ نہیں کرتے, جبکہ کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی کمپنی ابھی ایک امپلائمنٹ فارم ڈیزائن کیا ہے, اس کے اندر لوگ NIC نمبر تو لکھتے ہی ہیں نا, میں نے لکھا ہوا کہ EOBI کارڈ نمبر وہ ہے تو وہ بھی آپ لکھتے ہیں. وہ کارڈ آپ کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے اینڈ تک. یہ نہیں کہ میں دوسری کمپنی میں جاؤں گا تو وہاں سے بنوا لوں گا, آپ بنوا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہے, آپ کا نقصان ہے, آپ کی لینتھ آف سروس کم ہو جائے گی. سر ہم لوگ نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں. مشتاق علی چنا صاحب کافی دیر سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں. مشتاق صاحب آپ پلیز گو ایٹ سر. جی مشتاق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سوری سر, میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے بہت جو ڈیٹیل اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. لیکن آج کل کیونکہ میں ایک سیکیورٹی ادارے میں کام کر رہا ہوں, یہاں پر ہمارے اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی ورک آؤٹ کرنا پڑ رہا تھا ہر حال میں, اور ہمیں سب ورکرز کو بلانا پڑ رہا تھا. اس دوران ان بیچاروں کے لیے ڈبل یعنی ایشوز تھے کہ ایک طرف تو وہ کووڈ سے بچیں اور دوسری طرف وہ ورک پہ اپنی پرفارمنس بھی دکھائیں, کیونکہ وہاں پر ان کو چھٹی نہیں تھی. اب وہ انفیکشن کا چانسز بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ سچویشن ورس ہو گئی تھی. اس دوران ہم کیا میکینزم کریں, کیا لاس اس طرح کے ہیں جو اس سچویشن میں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی, میں سیکورٹی کمپنی کو اچھی طرح جانتا ہوں, بلکہ یہ جو آؤٹ سورسنگ کا کلچر آیا ہے نا, آؤٹ سورسنگ کلچر اسٹارٹڈ فرام سیکورٹی. سب سے پہلے فونکس برنگ سیکورٹی آئی ہے, اس سے پہلے نہیں سر, ایکچولی ہی از ورکنگ ان ا سیکورٹی پرنٹنگ کمپنی. او سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن. اچھا, ناٹ سیکورٹی کمپنی, یو آر ناٹ سیکورٹی کمپنی. جی, او یو آر ورکنگ ان دی سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن, ایسی ہے نا؟ یس. ہاں, نہیں اس پہ وہ بھی ایک بزنس اینٹی ہے نا, وہاں بھی وہی SOP ہوں گے جو باقی انڈسٹری میں لاگو ہوتے ہیں, ان کا اطلاق وہاں بھی یہی ایسے ہی ہوگا. سر نارمز آف ورکنگ ہر انڈسٹری کا الگ ہو سکتے ہیں, لیکن SOP وہی فالو ہوں گے ہر جگہ پہ. سر SOPs بہت دیر سے آئیں. جب پہلے ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا تو انتہائی لاک ڈاؤن تھا, سب بند تھا, لیکن ہم لوگوں کی کیونکہ بینگ اسینشل سروسز ہمیں اپنا کام کنٹینیو کرنا تھا, تو اس وجہ سے یعنی SOPs تو بہت دیر سے آئیں. لیکن جو ہم کام کر رہے تھے وہ پہلے سے ہی کر رہے تھے. حالانکہ انفیکشن پریونشن کے لیے ہینڈ سینیٹائزر, گلوز, ماسک یہ ہم سب نے فری میں سب کو بانٹے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ جب کام کریں گے تو کام کے دوران وہ کتنا پہنیں گے, وہ یعنی وہ دیکھیں نا, ایسینشیل سروس والوں کو تو بند بھی نہیں کیا نا, ان پہ تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا, ان کا کام تو کنٹینیو رہا ہے. جیسے آپ کا جیسے ادارہ ہے وہ ایسینشیل سروس میں ہے, اور کرنا ہے کتنا نہیں کرنا, وہ اس لا میں ذکر ہے کہ منیمم لوگوں کو آپ آفس بلائیں, 55 ایئر سے زیادہ والوں کو نہ بلائیں. اس طرح آپ سوشل ڈسٹینس کچھ تو کم کر سکتے ہیں نا, سب لوگوں کو مت بلائیں, جو 55 سے اوپر ان کو اگنور کر دیں. اس کے بعد جو لوگ 55 سے نیچے ہیں ان کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا جاتا ہے, جن کو نزلہ زکام بخار ہے ان کو گھر بٹھا دیں آپ. اس طرح ان کی اسٹرینتھ آپ منیمم کر سکتے ہیں, لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ کو کام بھی چلانا ہے. جی سر, اس کے متعلق جسٹ صرف اتنا تھا کہ کوئی لیگل میکینزم ہے جو ورکر انفیکٹڈ ہو جاتا ہے بیچارہ, یا ان کو انفیکشن اس دوران اگر وہ چھٹی کرنا چاہے یا نہ آئے اور ہم اس کو بلا رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی میکینزم کیونکہ ایسا تھا ہی نہیں, اور وہ بہت سے ایسے بیچارے ایبسنٹ تھے اور پھر ان کی تنخواہیں کاٹی گئی. نہیں یہ غلط ہے. نہیں, جو اس کو یہ انفیکشن ہو گیا, آپ اس کو کام پہ لے نہیں رہے, واپس کر رہے ہیں, ان کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی.
उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी. They will be treated as paid leave, यानी कि उनके लीव एंटाइटलमेंट से छुट्टियां में नहीं काटेंगे आप. या ये आपके, इसलिए कि ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है. बिल्कुल सर, इसी तरह हम चाह रहे थे कि इसका कोई लीगल मैकेनिज्म हो जिसका हम आगे रेफरेंस कोट करके उनको प्रोटेक्ट कर सके. मैं बस ये चाहता था कि लॉ में ऐसी कौन सी जगह पर किसका लेबर डिपार्टमेंट में आई थिंक क्लेम हो सकता है. ये जितने नोटिफिकेशन आए हैं रिगार्डिंग कोविड-19 सब में यही लिखा हुआ है कि आप उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन की वजह से कोई ड्यूटी पे नहीं आ सकता, कि कोई ऐसा एरिया जो लॉकडाउन के अंदर है, फुली है, वर्कर ड्यूटी पे, एम्प्लॉय ड्यूटी पे नहीं आ सकता, उसकी भी आप तनख्वाह नहीं काटेंगे. लेकिन ये दूसरा रीजन है कि ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू द डिसीज ऑफ द कोरोना वायरस बंदा नहीं ड्यूटी पे आ रहा है, उसको आप वापस कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह आप काटेंगे नहीं. ये सब कुछ आपको जितने नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मिले हैं, उनमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा. अब जो लोग लेबर डिपार्टमेंट में इसके खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं आई थिंक सर. किसकी कंप्लेंट, किसकी? क्या अगर वो किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह काट रहे हैं तो इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते लेबर डिपार्टमेंट में? सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था. नहीं, जो तनख्वाह काट रहे हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं. जिनकी तनख्वाह आप काट रहे हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं कि जी कोरोना वायरस की वजह से हम ड्यूटी भी जा नहीं सकते, हमारी तनख्वाह काट ली है. वो आपको वहाँ लेबर कंसिलेटर आपको बुला सकता है वहाँ पे. Sir, besides sir litigation, sir, beside to going to litigation, being a HR person, हम लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना है और हम अपने एम्प्लॉयर को चाह रहे थे कि कोई लीगल जो है ना रेफरेंस उनके सामने पेश करेंगे. दैट्स द रीजन वी आर नॉट गोइंग टू कट देयर सैलरीज ना. तो एक्चुअली आई वांट टू नो एग्जैक्टली द लॉ, क्योंकि ये टाइम के बाद ये नोटिफिकेशंस आए. जब ये इशू चल रहे थे मेरे पास फाइल रखी हुई है जिसमें सबके सब नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद हैं. मुझे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, मैं कल आपको भेज दूंगा वो. जी सर, मैं आपसे डिटेल्स मैं चना साहब की डिटेल्स शेयर क्लियर है. हाँ सर, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर कोविड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज फॉरबिडन वर्कर्स फ्रॉम लेड ऑफ. मतलब सिंध गवर्नमेंट ने मना किया है कि जी आप ले ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन अगेंस्ट कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो ले ऑफ कर रही है सर. ठीक है, और अभी तक कर रही है. अगर इस कंडीशन में ले ऑफ हो रहा है तो वर्कर्स को कॉम्पनसेशन पैकेजेस में क्या चीजें मिल रही हैं जो ले ऑफ हो रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने. अगर तो उन्होंने ले ऑफ किया है नॉट ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू एनी अदर रीजन, ड्यू टू उनकी कुछ और उनके बिजनेस के मामलात हैं और वो डाउन साइज करना चाहते हैं और इत्तेफाक से उनको इसी टाइम के दौरान करना पड़ रहा है, तो फिर भी उनको इस टाइम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नथी हो जाएगा कोरोना वायरस के साथ. वो कि एम्प्लॉय का रीजन कुछ और है, उसका बिजनेस ही चल रहा, उसके ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो नथी इसके साथ नथी हो जाएगा. ऑन द फॉर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल ही मतलब अब खत्म हो रही है या बंद होने के दहाने पे है, तो फिर तो वो देयर इज अ लीगल राइट, लेकिन फिर तो वो कर सकते हैं ना. फिर उसकी सारी गुंजाइश मौजूद है आपके स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर कि किस तरह आप रिटर्न कर सकते हैं, किस तरह आप डाउन साइज तो वर्ड नहीं है, रिटर्नमेंट किस तरह कर सकते हैं, टर्मिनेशन किस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपका जवाब उससे लिंक न करें कोरोना वायरस के साथ कि ये असल वजह तो कोरोना वायरस है, लेकिन आप कुछ और रीजन दे रहे हो. उसमें द एम्प्लॉयर, द मैनेजमेंट शुड बी टू स्मार्ट, अपना सही मौक़िफ़ पेश कर सके कि भाई हम इसको कोरोना वायरस की वजह से अब ले डाउन नहीं कर रहे, बल्कि इस वजह से कर रहे हैं. ले ऑफ क्यों होता है? ले ऑफ इसलिए होता है कि आपकी स्टॉक के अंदर बहुत सी चीजें पड़ी हुई बिक ली है, ये 14 दिन का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे फैक्ट्री के अंदर कोई सैलाब आ गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ गया, तब आप ले ऑफ कर सकते हैं. लेकिन इस दौरान में जो आप ले ऑफ करेंगे दैट विल बी लिंक्ड टू द कोरोना वायरस. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. इस दौरान तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए. ले ऑफ के ग्राउंड्स अलग हैं, टर्मिनेशन के ग्राउंड्स अलग हैं. यहाँ काशिफ मुमताज साहब का भी एक क्वेश्चन है. काशिफ साहब अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं. अभी हम लोग थोड़ी देर में अनदर 5 मिनट्स के अंदर हम लोग क्लोज कर रहे हैं सेशन. काशिफ मुमताज साहब.
are you with us? जी अस्सलाम वालेकुम जी काशिफ वालेकुम सलाम। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है और बहुत अच्छा Thank you. सीनियर लोगों के साथ सुनना मिल रहा है। एक छोटी सी क्यूरी थी मेरी, मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से और मैं भी क्योंकि ऑफिस की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सारे एम्प्लॉइज़ को एक साथ बुलाया जाए, तो हमें स्प्लिट करनी पड़ी है टीम्स के, ऑपरेशंस वाले एक दिन आ जाएँ, बिज़नेस वाले दूसरे दिन आ जाएँ। तो इसमें जो छुट्टियाँ हो रही हैं, अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें हमें 5 डेज़ बुलाना है, कुछ क्रिटिकल पोज़ीशंस है। तो पूछना मुझे ये था कि इसे जस्टिफाई कैसे करें? सैलरी तो हम किसी की नहीं अभी तक काट रहे, सैलरी तो पूरी पे ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम कहाँ एडजस्ट आप करें? सैलरी भी नहीं काटेंगे, जी आप सैलरी भी नहीं काटेंगे और आप छुट्टियां भी नहीं काटेंगे भाई। अच्छा, आप उनकी छुट्टियां भी नहीं काटेंगे। पेड लीव का मतलब ये है कि दे विल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी, अब वो आए या ना आए। सही। अच्छा, कुछ आप अभी जो छुट्टियां है भी ना नहीं काट हमारी, सकते। ठीक, बेहतर है सर। और अभी कुछ केसेस निकल के आ गए ऑफिस में, कुछ घर से लगे, कहाँ से, तो बहरहाल उन लोगों को हमने फिर फोर्सली इस पे भेजा गया ना कि नहीं आप लोग क्वारंटाइन करें और 15 दिन के लिए, उनकी पॉजिटिव आ गई थी रिपोर्ट्स। बिल्कुल जो हाँ, they will be paid leave, they will be on paid leaves, no deduction of leaves। जी जी, ठीक है ठीक है, बस यही क्वेश्चन था मुझे यही Thank you, पूछना था। thank you। फारूक साहब, Thank you, sir. एक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है बहुत ही। महविश साहिबा हैं, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड टू बी इंटाइटल्ड फॉर EOBI एंड इज इट नेसेसरी दैट वन शुड हैव कंटिन्यू वर्किंग एक्सपीरियंस? हाँ अच्छा, EOBI मीन्स कि आप EOBI पेंशन का पूछ रहे हैं ना? जी, EOBI पेंशन का, EOBI पेंशन के लिए है कि मिनिमम 5 साल की इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 5 साल। राइट। अगर इससे कम होगी तो फिर वो पेंशन नहीं मिलेगी, फिर EOBI की ग्रांट है वो मिलती है। ओके, मिनिमम 5 इयर्स की इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। राइट। और उसके अंदर से कोई कंट्रीब्यूशन का होता है, कोई सर्टेन कोई स्लैब है कि जितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? नहीं, वो जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी जिस वेजेस जिसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कंट्रीब्यूशन इज इररिलेवेंट। तो मिनिमम 5 इयर्स जो है, मिनिमम 5 इयर्स की इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। सर फॉर दिस, अगर कोई हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकता है, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे इस सेशन को, बिकॉज टाइम हमारा 1 आवर था और ऑलरेडी इट्स 9:11। फारूक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड डेलिब्रेशन। मौका दिया सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और आई होप सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह आई थिंक इट्स अ वेरी डिमांडिंग सेशन। हम कोई नेक्स्ट सीरीज भी इसकी जो है इंशाल्लाह हम इन फ्यू वीक्स करते हैं। एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बात करें, टेक अ मिनट प्लीज। जफर सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक फारूकी साहब आपका, आपने टाइम दिया, बहुत जबरदस्त लर्निंग हुई सारे पार्टिसिपेंट्स की, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हुई है। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र सेहत दे, एक्सपर्ट की तरफ से, फवाद की तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी विल लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह फ्यूचर लर्निंग सेशंस इस तरह के, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज से फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच sir. Thank you so much Zafar sir, thank you so much Isaac sir, thank you so much, thank you very much all the participants जिन्होंने टाइम निकाला संडे के दिन और इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू जुनेद साहब, थैंक यू अब्दुल अजीम साहब, मुश्ताक साहब, महविश, ज़िशान अयूब, मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन जो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सना, थैंक यू शेरदिल एंड असलम साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल। अब मैं इस पोस्ट को जो है लिंक्डइन पे पब्लिश करूंगा। आई वुड लाइक कि आप लोग जो हैं जो भी इस सेशन से रिलेटेड आपकी लर्निंग हुई है तो आप अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा वहाँ पे। यू कैन फाइंड माय लिंक्डइन प्रोफाइल फवाद अहमद खान के नाम से। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फारूकी साहब। ओके, थैंक यू। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।